अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है कि आप सबको ब्लैक थीम ही पसंद है, लेकिन आजकल मेरा ना जाने क्यों कुछ नया और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने को दिल करता है। फिर मेरे पास और कुछ तो है नहीं, तो बस वीडियोस के साथ ही कुछ ना कुछ नया करती रहूँगी। अब आपको वीडियोस में मुख्तलिफ कलर्स देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सबको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस को थोड़ा सा स्लो रखूँ ताकि आप सब इसे आसानी से पढ़ सकें। एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। दिल ने चुन लिया तुम्हें, किस्त नंबर 3। जन्नत जन्नत वो पहाड़ की चोटी पर बैठी दूर दराज नज़र आते सब्ज़े को घूर रही थी। वो इस कदर अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि इसे अपनी दोस्त शाज़मा की आवाज़ ही नहीं सुन पाई थी। नदीम ख़ान ने इसकी माँ का जीना हराम कर रखा था। वो चौधरियों से इसकी अच्छी खासी कीमत ले चुका था। इस पर चौधरी बालाज की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेशर था। नसीमा ने नदीम को सख्ती से मना कर दिया था, जिसके जवाब में इसने नसीमा को बहुत मारा था, यहाँ तक कि नसीमा बिस्तर पर आई थी। अब तो वो जन्नत से भी नहीं डर रहा था। जन्नत के आगे भी वो नसीमा पर हाथ उठाने से गुरेज नहीं करता था। वजह यही थी कि वो चौधरी बालाज के सामने इस दिन बंदूक उठाने के बाद से सब लोग जन्नत से दूर दूर रहने लगे थे। सबको बस यही डर था कि कहीं जन्नत की वजह से वो लोग इस आग की लपेट में ना आ जाएं। एक जन्नत ही दुनिया जहाँ की पागल थी, जो अपने सामने इतना बड़ा जुल्म होते नहीं देख पाई थी। वाजिद चचा ने भी मिसबा का जन्नत से मिलना बंद करवा दिया था। जन्नत ने अपनी जिस दोस्त की मुसीबत अपने सर की थी, वही इसके लिए अजनबी हो गई थी। मिसबा इससे मिलना चाहती थी, मगर वाजिद चचा की जानिब से इसे इस बात की इजाज़त नहीं थी। जन्नत को इसी वजह से मर्दों से नफरत थी, क्योंकि कहने को वो बहुत ताकतवर थे, मगर हकीकत में वो औरतों से ज़्यादा बुज़दिल मखलूक थी। इसने अब तक मर्दों के जितने भयानक रूप देखे थे, वो अब कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं चाहती थी। जन्नत, जिंदा हो कि मर गई हो? कब से आवाज़ें मैं दे रही हूँ। शाज़मा इसके सर पर पहुँचती पूरी तरह हांफते हुए बोली थी। क्या हुआ, क्यों आवाज़ें दे रही हो? जन्नत ने उकताहट भरे अंदाज में जवाब दिया था। आज़ाद कश्मीर के इस खूबसूरत इलाके में इनके घर पहाड़ों के बीचों बीच बनाए गए थे, जबकि इन सब चोटियों में सबसे ऊंची चोटी जन्नत को बहुत पसंद थी। वो सबसे छुपकर यहीं आकर बैठती थी। शाज़मा ही थी जिसे इसका ये ठिकाना पता था। वो हमेशा इसे ढूंढ लेती थी। वो तुम्हारे घर में फिर से लड़ाई हुई है। तुम्हारा अब्बा तुम्हारी अम्मा को पूरी तरह से पीट रहा है। शाज़मा की बात पर जन्नत झटके से अपनी जगह से उठी थी और फिर एक पल का भी इंतज़ार किए वापसी की जानिब भागी थी। अपने बाप का नाम सुनते इसके चेहरे पर नफ़रत आमेज़ तासुरात बिखर गए थे। अम्मा, अम्मा, वो चिल्लाती हुई घर पहुंची थी, जहां इसे अपनी माँ की आहों और चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। वो सीधी अंदर आई थी, जहां इसका बाप इसकी माँ को रस्सी के वार से पीट रहा था। जन्नत फ़ौरन अपनी माँ के आगे आती इनके हिस्से की मार अपने नाजुक वजूद पर ले गई थी। जन्नत नहीं मेरी बच्ची, इसकी माँ, जिनका अपना वजूद ज़ख्मों से चूर था, अपनी बेटी को ज़रा सी तकलीफ़ में मुब्तला होता देख वो दर्द से चीख उठी थी। अरे वाह, माँ बेटी के लिए मार खा रही है और बेटी माँ के लिए। नदीम ख़ान ने अभी भी अपना हाथ नहीं रोका था। जन्नत की कमर खून आलूद हो चुकी थी। जब नसीमा ने इसको अपनी आगोश में लेते एक बार फिर से ख़ुद को पेश किया था। मत मारो मेरी माँ को, तुम जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जन्नत अपनी माँ को मज़ीद अजियत में नहीं देख सकती थी। वो नदीम ख़ान के सामने खड़ी होती इसका हाथ वहीं रोक गई थी। नदीम ख़ान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट बिखर गई थी। अच्छा तरीका है वैसे तुमसे कोई भी बात मनवाने का। मैं कैसे भूल गया कि तुम्हारी जान तो तुम्हारी माँ में कैद है। आइंदा कोई गड़बड़ मत करना, वरना ये औरत जान से जाएगी। नदीम ख़ान एक कहर आलूद निगाह इन दोनों माँ बेटी पर डालता वहाँ से निकल गया था। जन्नत, क्यों किया तुमने ऐसा? नदीम ख़ान के जाते ही नसीमा बेगम अपने वजूद की तकलीफ़ फरामोश करती अपनी लाडली को सीने में भींचते फूट फूट कर रो दी थी। आप कब तक ऐसे ही मेरी खातिर ख़ुद को अजियत देती रहेंगी? ये शख्स इंसान नहीं, दरिंदा है। वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा। हम इसके आगे बिल्कुल बेबस हैं। ना ही इस गांव में कोई ऐसा है जो हमारी बात सुनेगा या हमारी कोई मदद कर सकेगा। चौधरी बालाज के आगे कभी कोई खड़ा नहीं होगा। माँ, मैं आपको नहीं खो सकती। आप कब तक ऐसे ही अजियत बर्दाश्त करती रहेंगी?
اس کے بعد کم از کم آپ کو یہ درد تو نہیں سہنا پڑے گا۔ آپ میری فکر مت کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جنت بہت مشکل سے اپنے آنسو حلق میں اتارتے اپنی ماں کے سامنے مضبوط بنتے بولی تھی۔ نسیمہ بیگم نے بے بسی کے عالم میں اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جس نے نہ جانے کتنے خواب دیکھے تھے جو سارے اب ان کا شوہر چکنا چور کر چکا تھا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں تمہاری خاطر نہیں لڑ پائی۔ اپنی بدبخت ماں کو معاف کر دینا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی سر جھکا گئی تھیں، جبکہ جنت اب کی بار اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ کیوں ہوتے ہیں یہ مرد اتنے ظالم اور جابر؟ عورت کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ نفرت ہے مجھے دنیا کے ہر مرد سے جو محافظ نہیں، لٹیروں سے بھی بدتر ہے۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی مردوں کے حوالے سے اپنی زندگی کے تلخ تجربے پر نفرت سے سوچ کر رہ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا دنیا سے مردوں کا خاتمہ کر دے، مگر اس کے بس میں تو ایک ندیم خان کو ختم کرنا بھی نہیں تھا۔ اذہان ہمیشہ کی طرح کچھ وقت کے لیے اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے ایک ہفتے کے ٹرپ پر اپنے بیسٹ فرینڈ ارشمان کے ساتھ آزاد کشمیر کی جانب نکل آیا تھا۔ اسے بیرون ملک سے زیادہ اپنے ملک میں سکون ملتا تھا۔ وہ ہمیشہ انہی علاقوں کا انتخاب کرتا تھا۔ اس نے پوری زندگی میں ایک ہی دوست بنایا تھا جسے وہ بہت اہمیت بھی دیتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے چل کر اس کا یہی دوست اس کی پیٹھ پر خنجر کھونکنے والا تھا۔ تم نے ہادیہ کو اچھا سبق سکھایا ہے۔ اب کوئی بھی لڑکی تمہارے قریب آنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ ضرور، ارشمان نے مسکراتے لہجے میں کہا تھا، جس کا اذہان کی جانب سے اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اذہان نے اپنے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں رکھا تھا۔ وہ یہ وقت بہت ہی سکون کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ وہ فل سپیڈ میں ڈرائیونگ کرتا پہاڑوں کی اونچی نیچی چوٹیوں کو عبور کر رہا تھا۔ سرسبزے سے ڈھکی یہ خوبصورت وادیاں اس کے مزاج کو خوشگوار بنا گئی تھیں۔ شکر ہے یہ نیچر ہر طرح کی بناوٹ سے پاک ہے، ورنہ انسانوں نے تو اس میں بھی بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اذہان کو نیچرل بیوٹی اٹریکٹ کرتی تھی۔ تم کچھ زیادہ خاموش نہیں ہو آج؟ اذہان کو ارشمان کا انداز آج بہت عجیب سا لگا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے خاموش رہ کر اس دل فریب ہوا کو محسوس کرنا اچھا لگ رہا ہے۔ ارشمان کی بات پر اذہان زیر لب مسکرایا تھا۔ تم جانتے ہو میرے سامنے ذرا سی بناوٹی پن بھی نہیں چل سکتا۔ اذہان کے طنزیہ لہجے پر ارشمان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ کبھی کبھی ہم سے حالات وہ کروا دیتے ہیں جو ہم کبھی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارشمان کھوئے کھوئے لہجے میں بولتا اذہان کی مسکراہٹ میں اضافہ کر گیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، مگر ہمیں ہمیشہ وہی کرنا چاہیے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ اگر ہم ثابت قدم رہیں گے تو حالات خود بخود ہمارے حق میں بہتر ہو جائیں گے۔ بس کچھ بھی ہو جائے، اپنے آپ کو کبھی دھوکہ مت دینا۔ جو انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے۔ اذہان کی بات پر ارشمان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ ٹھیک کہا تم نے۔ وہ لوگ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح آج انہوں نے پہلے فارم ہاؤس پر اسٹے نہیں کیا تھا، نہ ہی کسی ڈھابے پر رکے تھے۔ وہ سیدھا اپنے فرسٹ پوائنٹ پر پہنچے تھے۔ ایسا کرنے کا آئیڈیا ارشمان کا ہی تھا۔ اذہان خاموشی سے بات مان گیا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا۔ وہاں کی سب سے اونچی پہاڑی جہاں سے آرام سے بادلوں کو چھوا جا سکتا تھا، ذرا سی مزید اونچائی پہ جانے پر بادل ان کے سروں سے ٹکرانے لگے تھے۔ اذہان پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا تھا جب اسے اپنے پیچھے سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ ارشمان گاڑی سے پانی کی بوتل لینے گیا تھا تو پھر اس کے پیچھے کون تھا؟ اذہان پلٹا تھا جب اس کے عین پیچھے ایک نقاب پوش شخص ہاتھ میں بندوق اٹھائے اس کے سینے پر نشانہ باندھے ہوئے تھا، جو دیکھ اذہان کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ مطلب اس کا شک بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ ارشمان اس کا بیسٹ فرینڈ اسے دھوکہ دے چکا تھا۔ اس کے دادا کے بعد پوری دنیا میں ایک ہی شخص رہ گیا تھا جس پر وہ بھروسہ کرتا تھا۔ آج وہ دوست بھی اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ گیا تھا۔ ارشمان کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اذہان نے ہمیشہ اس کی مدد کی تھی، اسے بہت خراب حالات سے
سے نکال کر اسے ایک خوشحال زندگی دی تھی، مگر اس کے دوست نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ کیا اس مطلبی اور دھوکے باز دنیا میں میری کوئی جگہ نکل سکتی ہے؟ کب تک جیوں گا ایسے ہی؟ میرا مر جانا زیادہ ٹھیک رہے گا۔ اذہان مصطفیٰ افندی سفر سے نکلنے سے پہلے ہی جان چکا تھا کہ اس کا دوست اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، مگر کہیں نہ کہیں اسے ایک امید تھی کہ کیا پتہ اس دنیا کو کوئی ایک انسان تو اس کے ساتھ مخلص ہی کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس واحد انسان نے بھی اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا تھا۔ ارشمان اسے دھوکہ دے پایا تھا کیونکہ اذہان نے اسے خود ایسا کرنے دیا تھا۔ اگر اذہان چاہتا تو ارشمان کو اس وقت ختم کروا دیتا جب اسے ارشمان کے ارادوں کا پتہ چلا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ بھلا کس کس کو ختم کرتا؟ اس کا تو پورا خاندان اس کا جانی دشمن بنا ہوا تھا سوائے اس کے باپ کے، مگر اس کا باپ تو خود ان لوگوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ اس کا ساتھ کہاں دے پاتا؟ اس کے باپ کو اپنی حسین بیوی کی خوشی سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اذہان کی ماں اسے پیدا کرتے ہی اس کے باپ سے طلاق لے کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی تھی، جس کے بعد اس کے باپ نے اس چند دنوں کے معصوم بچے کو سنبھالنے کے بجائے اپنی پسندیدہ عورت سے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کے ماں باپ نے ایک دوسرے سے شادی صرف اپنے خاندانوں کی کروڑوں کی وراثت بچانے کے لیے کی تھی۔ 1 سال کے بعد ان دونوں میں طلاق ہونا نکاح کے وقت ہی طے پایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر ایک روز پارٹی سے واپسی پر جذبات میں بہہ کر وہ دونوں اختیار کھو بیٹھے تھے، جس کو بعد میں ان دونوں نے اپنی غلطی کا نام دیتے اس آنے والی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ ایسا کرتے ہوئے ماں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، جس پر ناچار کنزہ بیگم کو عثمان افندی کی اولاد کو جنم دینا پڑا تھا، جسے وہ دونوں اپنی غلطی گردانتے تھے۔ دونوں نے ہی اس بچے پر ایک نظر ڈالنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اس کے دادا مصطفیٰ افندی اور نانا وحاج خان ہی وہ 2 لوگ تھے جنہوں نے اسے پورے دل سے اس دنیا میں خوش آمدید کہا تھا۔ انہیں یہی لگا تھا کہ اپنے بچوں کی زبردستی شادی کر کے وہ انہیں ایک ساتھ جوڑ کر اپنے خاندانوں کو خسارے سے بھی بچا لیں گے، مگر یہ ان کی بھول ہی تھی۔ وہ اس سب میں اذہان کو پسنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے ان دونوں دوستوں نے اذہان کو بے پناہ پیار دیا تھا۔ اس وقت کی 2 امیر کبیر شخصیات اذہان کے نانا اور دادا تھے۔ سب لوگ اذہان کی قسمت پر رشک کرتے تھے، جسے اپنے ماں باپ کی محبت تو نہیں ملی تھی، مگر وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والا بچہ تھا۔ اس کی ماں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ وحاج خان نے اپنی ساری جائیداد اذہان کے نام کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو جائیداد سے عاق کر دیا تھا، جو ان کی بیماری میں بھی ان کو ملنے تک نہیں آ سکی تھی۔ وحاج خان اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی بیٹی نے انہیں جیتے جی ویسے ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ بھی ایسی اولاد سے اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری جائیداد اذہان کے نام کر دی تھی۔ مصطفیٰ افندی نے یہ بات ہمیشہ سب سے پوشیدہ رکھی تھی کہ وحاج خان کی ساری جائیداد اذہان کے نام ہے۔ وہ اپنے خاندان والوں کے بیچ اذہان کی اہمیت دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا بیٹا عثمان افندی دوسری شادی کر کے اذہان کو بالکل بھول چکا تھا۔ اس گھر میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی بیوی کے ڈر سے کبھی اذہان کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ حسنہ بہت تیز عورت تھی۔ اتنے بڑے گھر میں آنے کے کچھ عرصہ بعد وہ اپنی چھوٹی بہن سبیحہ کو اپنی دیورانی بنا کر اس گھر میں بیاہ لائی تھی۔ ان کا اپنا سٹیٹس افندی خاندان کے سٹیٹس سے بہت کم تھا۔ دونوں بہنوں نے مل کر پورے افندی ہاؤس پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ ان کے شوہر ان کی مٹھی میں تھے، مگر ایک بات تھی کہ وہ اب مصطفیٰ افندی سے بہت ڈرتے تھے، جس کی وجہ وہ ساری دولت و جائیداد تھی جو ابھی بھی مصطفیٰ افندی کے نام تھی۔ حسنہ اور سبیحہ بیگم نے کئی بار اپنے شوہروں کو جائیداد کا بٹوارہ کرنے کی خاطر مصطفیٰ افندی کے پاس بھیجا تھا، جس کے بعد مصطفیٰ افندی اپنے بیٹوں کو بے عزت کر کے نکال دیتے تھے۔
انہیں اپنے بیٹوں کی اس بزدلی اور نااہلی پر بہت افسوس تھا، جو پوری طرح سے اپنی بیویوں کے زن مرید بن بیٹھے تھے۔ اگر مصطفیٰ افندی نہ ہوتے تو یہ لوگ اذہان افندی کو کب کا گھر سے نکال چکے ہوتے۔ مصطفیٰ افندی نے اپنے بیٹوں کو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ان کے زندہ رہتے یہ جائیداد ان کے نام ہی رہے گی۔ ان کے مرنے کے بعد اس جائیداد کا کتنا حصہ کس کو ملے گا، یہ وصیت میں لکھ دیا تھا انہوں نے۔ اپنے سسر کے اس فیصلے نے حسنہ اور صبیحہ بیگم کی لالچ کو مزید ہوا دے دی تھی۔ انہیں اب اپنی مرضی سے زندگی گزارنے اور افندی ہاؤس کی پوری طرح سے مالکن بننے کے لیے مصطفیٰ افندی کے مرنے کا انتظار کرنا تھا، مگر اس کے لیے انہیں زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ اپنے اس اعلان کے ایک ہفتے بعد ہی مصطفیٰ افندی گاڑی کی بریک فیل ہو جانے کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ اذہان ان دنوں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہاج صاحب پاکستان میں ہی تھے، مگر وہ بھی اپنے دوست کو نہیں بچا پائے تھے۔ وہ رشتوں کے معاملے میں بہت ہی زیادہ غریب رہا تھا۔ ماں باپ ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر تھے، جبکہ اذہان پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ فوری طور پر واپس آیا تھا، مگر تب تک سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کے جان سے عزیز دادا اسے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اذہان اور وہاج خان کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہاج خان صاحب کی یہاں طبیعت خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے اذہان نے انہیں اس ماحول سے باہر بھیج دیا تھا۔ وہ انہیں نہیں کھونا چاہتا تھا۔ وہاج خان کو خود بھی کچھ وقت کے لیے سب کچھ یہیں چھوڑ کر لندن جانا ٹھیک لگا تھا۔ وہ اذہان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، مگر اذہان کے اصرار پر انہیں جانا پڑا تھا، جبکہ اس کے باقی گھر والے بہت مشکل سے انتظار کرتے کل ہوتے ہی وکیل کو کہہ کر وصیت نکلوا گئے تھے، مگر وصیت پر جو کچھ لکھا تھا اس نے ان سب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہاج خان کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ افندی کی ساری جائیداد کا اکلوتا وارث اذہان مصطفیٰ افندی تھا۔ مصطفیٰ افندی اپنی بہوؤں اور بیٹوں کی لالچ سے واقف تھے۔ وہ بہت پکا انتظام کر کے گئے تھے کہ یہ سب لوگ بہت پیسہ پھینکنے کے بعد بھی اس وصیت میں رد و بدل نہیں کروا پائے تھے۔ کچھ ہی مہینوں میں ساری جائیداد اور بینک بیلنس، پارٹی کی لیڈرشپ، سب کچھ اذہان افندی کے نام ہو چکی تھی، جس کے بعد وہ سب اذہان کے انڈر آ چکے تھے۔ اذہان تو پہلے بھی انہیں زیادہ لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ مصطفیٰ افندی کی وجہ سے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ کوئی اذہان سے ذرا سی اونچی آواز میں بات بھی کرے، اور ان کے جانے کے بعد تو اذہان ویسے ہی بہت پاورفل ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ افندی کے ہوتے وہ زیادہ سکھی تھے، کیونکہ اذہان اکثر ان کا جینا حرام کر دیتا تھا۔ اذہان کو اپنے گھر میں ان لوگوں کی یہ بے حیائی بھری پارٹیز نہیں پسند تھیں، جس پر وہ واضح پابندی لگا چکا تھا، جبکہ مصطفیٰ افندی کے دور میں وہ یہ سب کھلی آزادی سے کر سکتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مصطفیٰ افندی کو راستے سے ہٹا کر وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار رہے تھے۔ اذہان مصطفیٰ افندی ان سب کو اکثر تگنی کا ناچ نچا دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اذہان افندی کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے بعد ان کے حالات بدلنے والے تھے یا مزید بدتر ہونے والے تھے، وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ اس کام کے لیے پیسوں کے عوض اذہان کے دوست ارشبان کو خریدا گیا تھا۔ وہ واحد ایسا انسان تھا جس پر اذہان افندی بھروسہ کرتا تھا۔ اس کی دوستی کی بھی قیمت لگا دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے تو اذہان اس دنیا کے لوگوں کو برا کہتا تھا، کیونکہ یہ ہر بار اس کے ساتھ ہی برا کرتے آئے تھے، مگر اس نے کبھی پلٹ کر وار نہیں کیا تھا۔ اسے جینے میں دلچسپی ہی نہیں تھی، ورنہ اگر اذہان افندی اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے پر آتا تو ان کے چھپنے کے لیے زمین تنگ پڑ جانی تھی۔ اذہان بنا کوئی حرکت کیے پہاڑی کے بالکل سرے پر کھڑا تھا جب اس پر فائر کیا گیا تھا، جو اس کے بازو کو چھو کر گزر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے سینے کے مقام پر باندھے نشان پر فائر کیا جاتا، اذہان کے قدم ذرا سے لڑکھڑائے تھے، جس کے نتیجے میں وہ پہاڑی سے نیچے کھائی میں جا گرا تھا۔ وہ نقاب پوش آدمی بھاگ کر اس تک پہنچا تھا۔ اسے اذہان افندی
کو مردہ حالت میں لانے کے لیے ہدایت کی گئی تھی، مگر وہ شخص تو کھائی میں جا گرا تھا۔ اس نے اپنے باقی آدمیوں کو بلا کر اذہان کی ڈیڈ باڈی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر پوری رات لگے رہنے کے بعد بھی وہ ڈھونڈ نہیں پائے تھے، جس کے بعد صبح 4 بجے کے قریب آس پاس کے گاؤں والوں کی نظروں میں آنے سے پہلے وہ وہاں سے نکل آئے تھے۔ اذہان مصطفیٰ افندی کی موت کی خبر افندی ہاؤس اور تمام سوشل میڈیا پر پہنچا دی گئی تھی، جس کے بعد ہر طرف ہلچل مچ گئی تھی۔ سب لوگ ہی اذہان کی ڈیڈ باڈی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، جس کا افندی ہاؤس والوں سمیت پولیس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔